बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने जो वाक़या लेकर हाज़िर हुई हूँ वो एक ऐसी औरत का है जो कब्र खोद कर उसमें से मुर्दे को बाहर निकाल रही थी। मुर्दे को बाहर निकाल कर उसने मुर्दे के साथ क्या किया। प्यारी बहनों, ये वाक़या आपको ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात पर, मुसीबतों पर, गुर्बत पर, यहाँ तक के तकलीफ़ों पर भी सब्र करने पर मजबूर कर देगा। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, ज़िंदगी में खुशहाली लाने का ज़रिया बनेगा। प्यारी बहनों, एक औरत, गर्मी का मौसम था तो वो औरत कब्र खोद कर मुर्दे को बाहर निकाल रही थी। बड़ी ही बेरहमी से, बेदर्दी के साथ वो मुर्दे को खींच रही थी। वो अभी कब्र खोद ही रही थी कि वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ। उसने जब देखा कि एक औरत है वो कब्र खोद रही है और कब्र भी किसी शख्स की है, मुर्दा शख्स की, तो उसने कहा, ए जालिमा औरत, ए संगदिल औरत, इतना बता कि तू ये कब्र क्यों खोद रही है। आखिर तुझे कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी कि तू कब्र खोदने पर मजबूर हो गई। बता तो सही, तुझे शर्म नहीं आती कि इस तरह मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल रही हो। तो उस औरत ने कहा, ओ भाई, अपनी राह ले, यहाँ से दफ़े हो जाओ, ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं तुझे। तो उस गुज़रने वाले शख्स ने कहा कि ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहती तो मैं फिर सारे इलाके वाले लोगों को इकट्ठा करता हूँ। वो सब तेरा डंडोरा पीटेंगे, तुझे मारेंगे, तुझसे सवाल जवाब करेंगे, फिर उनके सवालों का जवाब देती फिरना। तू मुझे नहीं बताना चाहती तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। औरत ने कहा, ओ मेरे भाई, दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि ये जो शख्स है ना, ये कमीना जो है जिसे मैं कब्र से बाहर निकाल रही हूँ, ये मेरे शोहर का बड़ा भाई है। मेरे शोहर का बड़ा भाई है जिसकी लाश को मैं कब्र से बाहर निकाल रही हूँ, मतलब मेरा जेठ है। ये बहुत बड़ा अमीर था, इसके पास दौलत थी, जायदादें थी, गाड़ियाँ, बंगले, ये वो बहुत कुछ था। इसके पास हीरे जवाहरात थे। और मेरा शोहर जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। वो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा सकता था ठीक से, ना मेरे बच्चों को खिला सकता था, ना खुद खा सकता था, इस कदर गरीब था। तो उस शख्स ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ, वो अमीर था तो क्या तू उससे जलती थी। उसने कहा कि नहीं, तू मेरी पूरी कहानी तो सुनने एक बार, फिर तू खुद ही इंसाफ करना कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरा शोहर और मेरा बदबख्त ये जो जेठ है, ये दोनों छोटे हुआ करते थे। अभी ये छोटे थे, इनका बचपना था कि इनके बाप ने अपनी सारी की सारी जायदाद अल्लाह के हवाले करते हुए ज़मीन में दफन कर दी। और आपने सुना तो होगा कि जो चीज़ अल्लाह की हिफाजत में चली जाए, जो चीज़ अल्लाह के हवाले कर दी जाए, वो ज़रूर महफूज ही रहती है। तो प्यारी बहनों, वो कहने लगी कि इसके बाप ने अपनी सारी जायदाद एक जगह ज़मीन के नीचे दफन कर दी। दफन करते हुए इस अल्लाह के हवाले कर दिया कि या अल्लाह, ये मेरे बेटों तक पहुंचा देना जब वो बड़े हो जाए तब। तो जब ये बड़े हुए, आज छोटे कल बड़े, जब ये दोनों भाई बड़े हो गए तो इनके दरमियान बड़ा ही इत्तेफाक था, बड़ा ही सलूक था। थे तो दोनों गरीब से, ना कोई बाप था, ना माँ थी, ना जायदाद थी, कुछ भी नहीं, बाप भी फौत हो गया था। तो इसीलिए ये जब बड़े हुए तो दोनों भाई मिलकर मेहनत मजदूरी करने लगे। दोनों एक दूसरे का बाजू बने हुए थे। अगर एक को तकलीफ़ होती तो दूसरा भी महसूस करता, अगर दूसरे को कांटा चुभता तो पहला महसूस करता। तो इतना ज़्यादा इनका इत्तेफाक था, इतना ज़्यादा इनका सलूक था, एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे, एक दूसरे के नाम पर मर मिटने को तैयार थे। बस फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये मेहनत मजदूरी करते हुए ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते ये इस हद तक पहुँचे कि जहाँ वो जायदाद छुपी हुई थी, वो जायदाद असल में मिली तो मेरे शोहर को थी। चूँकि ये एक दूसरे के साथ काफ़ी मोहब्बत करते थे, मवद्दत करते थे, इसलिए मेरे शोहर ने अपने बड़े भाई से कहा कि ये मुझे बहुत सारा ख़जाना मिला है। जैसे ही उसने ख़जाने को देखा तो उसकी नीयत बदल गई।
تو میرا جو جیٹ ہے اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، بڑا ہونے کی وجہ سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر میرے شوہر سے ساری کی ساری جائیداد چھین لی، میرے شوہر کو ایک پھوکی کوڑی تک نہ دی۔ جب اس نے ساری جائیداد چھین لی تو اس نے اپنے بڑے بڑے گھر بنوائے، بڑے بڑے بنگلے بنوائے، دولت کے ہاتھ لگتے ہی اس نے عالی شان محل تیار کروا لیے، نوکر چاکر یہ وہ بہت کچھ اس نے اکٹھا کر لیا۔ اب میرا شوہر غریب کا غریب ہی تھا، اس کے کتے دودھ پیتے، گوشت کھاتے، لیکن میرے بچے 3 دن کا فاقہ کاٹا کرتے تھے، انہیں 3 دن روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی، اور یہ عیاشیاں کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا۔ یہ بہت بڑا گنہگار بھی ہے، یہ پیسے کے دھن میں آ کر، پیسے کی لت میں آ کر یہ بہت زیادہ نشہ کیا کرتا تھا، یہ شرابیں بھی پیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی پیسوں کے ذریعے برباد کی۔ جب اسے پیسہ ملا تو یہ اپنے پرائے سب بھول گیا، بس اسے پیسہ ہی نظر آنے لگا، جدھر دیکھتا پیسہ پیسہ۔ تو بس ایسے ہی یہ خوبصورت زندگی گزارتا رہا اور ہم ادھر روتے رہے، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، اس کے کتے بھی دودھ پیتے رہے۔ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور بن گیا تھا، پیسہ اس کی طاقت تھا، ویسے تو غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تب یہ عاجز بندہ تھا، جیسے ہی پیسہ ہاتھ میں لگا تو یہ فوراً اس کے تیور ہی بدل گئے۔ پیاری بہنوں، ایک بات یاد رہے، جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے تو کبھی بھی غرور مت کرنا، کبھی بھی تکبر مت کرنا۔ اگر ذہن میں تکبر کرنے کا خیال آ بھی جائے تو فوراً گھر سے اٹھنا اور قبرستان کے ارد گرد ایک چکر ضرور لگانا۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سے بہت بہت بڑی عورتیں، جن کے پاس گھر تھے، بنگلے تھے، بہت بہت بڑے بادشاہ، بہت بہت بڑے امیر ترین انسان، مٹی کی غذا بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آپ سے زیادہ دولت تھی، آپ سے زیادہ پیسہ تھا، ان کے پاس مال جان سب کچھ تھا، لیکن آج ان کی جسم کو قبر کی مٹی کھا رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی دولت پر غرور مت کرنا۔ تو وہ جو شخص تھا، عورت کہنے لگی کہ یہ جو میرا دیور ہے یہ بہت زیادہ غرور کیا کرتا تھا، اس نے پیسے کو ہاتھ لگتے ہی اپنے پرایوں کو سب کو بھلا دیا، بس ایک ہی دھن پیسہ پیسہ تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر جو تھا وہ بہت زیادہ غریب تھا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک سے بلکتے بچوں کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے گھر سے اٹھا اور اس کے دروازے پر چلا گیا، جہاں اس کے کتے بندھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، بیٹھ کر اپنے بھائی سے فریاد کرنے لگا، او میرے بھائی، مجھے اتنا بتا دے کہ اگر میں تیرے دروازے پر بیٹھے بیٹھے ابھی مر بھی گیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اس کا بھائی جو پیسے کے گھمنڈ میں تھا، پیسے کے غرور میں تھا، وہ کہنے لگا یہی کروں گا، ایک تیرے لیے کفن خرید کر تجھے وہ کفن پہنا کر زمین میں دفن کر دوں گا۔ تو میرے شوہر نے روتے ہوئے کہا، او میرے بھائی، میری مردہ لاش کو جو تو کفن دے گا، جو چٹا جوڑا لے کر پہنائے گا، وہی چٹا جوڑا مجھے ابھی جیتے جی ہی دے دے تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ تو اس کی یہ بات سن کر، میرے شوہر کی یہ بات سن کر اس بدبخت کو غصہ آ گیا، میرے جیٹ کو غصہ آ گیا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، انہیں پینے کو کچھ نہیں ملا، تو خدا را مجھے نہ سہی میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا ہی دے دو تاکہ انہیں کھلا کر میں ان کی بھوک مٹا سکوں۔ تو اس ظالم کو وہ بات سن کر اور بھی غصہ آ گیا، کہنے لگا اپنی بکواس بند کر۔ جب اس نے کہا نا اپنی بکواس بند کر، تو میرے شوہر نے کہا، او میرے بھائی، تو ایک بار یاد تو کر، ایک بار سوچ تو صحیح، ہماری ذات ایک، ہماری ماں ایک، باپ ایک، بہن بھائی ایک، خون رشتے سب کچھ ایک، بس فرق اتنا سا ہے کہ تو پیسہ ملنے کے بعد امیر بن گیا اور میرا حق چھین کر تو بہت بڑا انسان بن گیا اور میں غریب بن گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں غریب کا غریب رہ گیا۔ اب میں کسی کھاتے کا نہیں رہا، مجھے محنت مزدوری نہیں ملتی، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تیرا بڑا بھائی اتنا امیر ہے، تو اس کے پاس رہا کر، اس کے ساتھ رہ کے تو عیاشیاں کر، تو یہاں ہمارے پاس محنت مزدوری کرنے کیوں آتا ہے؟ تو خدا را مجھے تھوڑی سی مدد چاہیے، میرے لیے نہ صحیح، میرے بچوں کے لیے ہی صحیح،
مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ تو جب میرے شوہر نے اس کم وقت سے، اس بد نصیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تو اسے غصہ آ گیا، یہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا کہ جس زبان سے اس نے میری توہین کی ہے اس کی وہ زبان کاٹ دو۔ معاذ اللہ، اتنا بے رحم، اتنا ظالم انسان کہنے لگا اس کی زبان کاٹ دو، اس نے میری توہین کی ہے۔ حالانکہ میرا شوہر تو اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ تو نے میرا حق بھی تو چھینا ہے، خدارا میری تھوڑی سی مدد کر دے۔ اسے غصہ آیا تو اس نے میرے شوہر کی زبان کٹوا دی۔ اس کے بعد کہا کہ اس کا بازو کاٹ دو، جس بازو سے اس نے میرے آگے بھیک مانگی ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ دوبارہ چل کر میرے دروازے پر نہ آ سکے اور مجھے آ کر پریشان نہ کر سکے۔ تو جلادوں نے ایسا ہی کیا جیسا اس کا حکم تھا، فوراً چھرا اٹھایا، میرے شوہر کی زبان بھی کاٹ دی، بازو بھی کاٹ دیا اور دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ تو میں بہت زیادہ روتی رہی۔ میرے شوہر جو تھا وہ آگے فریادیں کرتا رہا، دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ اس نے بہت عرضیاں کی کہ خدارا مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد تمہارے دروازے پر کبھی نہیں آؤں گا، خدارا میرے بچوں کے لیے مجھے زندہ چھوڑ دو۔ لیکن اسے ذرا بھی رحم نہ آیا، ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے سارے بازو وغیرہ کٹوا دیے۔ جب اس نے اتنا بڑا نقصان کروایا تو میرا شوہر اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے تاب نہ لا سکا۔ میرا شوہر وہیں پر گرا اور مر گیا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا جو ایک سہارا تھا وہ تو اس نے مجھ سے چھین ہی لیا۔ اس کے بعد میرے 2 بچے تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے، وہ 3 دن کے فاقے سے تھے کہ بس ایسے ہی جب چوتھے دن بھی کھانے کو کچھ نہ ملا، چھوٹے چھوٹے تھے، کتنی بھوک برداشت کر سکتے تھے، بس وہ بھی تاب نہ لا سکے اور وہ فوت ہو گئے۔ میرے 2 بچے اور میرا شوہر جو میرا سہارا تھے وہ سب کچھ اس نے چھین لیا۔ میرا شوہر بھی فوت ہو گیا اور میرے بچے بھی۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے ایک عرضی کی، او میرے مالک، تو مظلوموں کی فریاد سننے والا ہے، تو مظلوموں کی دعا سننے والا ہے۔ او میرے مالک، اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جب تک یہ زندہ ہے تب تک میں اس سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتی، خدارا اسے موت دے دے، تو جب یہ بے حس ہو جائے گا میں اس سے بدلہ لے لوں گی، میں اپنا سارے کا سارا قرض اس سے چکا لوں گی، اپنا تمام حساب چکتا کر لوں گی۔ جب میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی فریاد کو فوراً قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اب جیسے ہی میری دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو اس کے گھر بھیجا۔ اس نے اس پر موت کا حملہ کیا، موت اس پر حملہ آور ہوئی، لیکن 3 دن تک اس کی روح حلق کے اندر اٹکی رہی۔ 3 دن اسے موت نہ آئی، بستر کے اوپر لیٹ گیا، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا۔ اب اولاد تو تھی لیکن وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اسے بھی پیسے کی لالچ تھی۔ اس نے کہا جب یہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کی 3 دن تک روح حلق کے اندر اٹکی رہی۔ چوتھے دن بجائے بچوں نے اس کا علاج معالجہ کروانے کے، بجائے اس کا کوئی دوائی دارو کرنے کے، بجائے کوئی دعا کرنے کے، اس کا گلا دبایا اور موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب یہ فوت ہو گیا۔ جب یہ مرا تو میں نے سوچا کہ پہلے یہ زندہ تھا لیکن میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتی تھی، اب یہ بے حس ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اب اپنا خوب حساب چکتا کروں گی۔ جب اس کو میں نے مرے ہوئے دیکھا میں نے سوچا کہ اس کے بازو تو ہیں لیکن ان کے اندر طاقت نہیں، اب ٹانگیں بھی ہیں لیکن ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، زبان ہے تو بولنے کی طاقت نہیں، پیسہ اس کی طاقت تھا، آج پیسے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب یہ مر چکا ہے، ختم۔ اب پیسہ بھی ہے اس کے پاس، دولت سب کچھ ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ سارے کا سارا حساب چکتا کروں، اس سے سارے بدلے لوں۔ بس اسی لیے آج موقع پا کر میں قبرستان آئی، میں نے سوچا اس کی قبر کھود کر اسے باہر نکالوں، پہلے تو اس کی زبان کاٹوں جس طرح اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹی، پھر اس کے ہاتھ کاٹوں، اس کے بازو کاٹوں جس طرح اس نے میرے شوہر کے بازو کاٹے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹوں جس طرح اس نے میرے شوہر کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ اس کے بعد اسے ایسے ہی کتوں کے آگے پھینک دوں،
اس لیے کہ اس نے میرے بھوکے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اگر یہ مدد کر دیتا تو آج میرے بچے میرے ساتھ ہوتے، تو ہو سکتا ہے میں اسے معاف بھی کر دیتی، لیکن اس نے مجھ سے میرے سارے سہارے چھین لیے، اس لیے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ بس اسی لیے میں نے اس کی قبر کھودی اور اسے باہر نکال رہی ہوں۔ ابھی میں اس کا سارا جو ہے جسم کاٹوں گی، پھر اسے کتوں کے آگے پھینک کر یہاں سے گھر چلی جاؤں گی۔ بس اتنی بات کرنی ہی تھی کہ اس عورت پر اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ نے اس پر نظر رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نیند کا غلبہ آ گیا، اسے نیند آئی تو اس نے کیا کیا، مردے کو وہیں چھوڑا اور ساتھ ہی ایک درخت کے نیچے، سایہ دار درخت تھا، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی تھی، تو اس کے نیچے جا کر یہ لیٹی، اس کی آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ اب جو شخص وہاں اس کی باتیں سن رہا تھا وہ جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی آ جائے اور مجھے دیکھ کر اس کا قصوروار ٹھہرائے، اس لیے میں اپنی جان چھڑوا کر یہاں سے بھاگوں۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ عورت وہاں سوئی ہوئی تھی۔ اس سوئی ہوئی عورت نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب کی دنیا میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سیر کروائی۔ یہ جنت کے اندر گھوم پھر رہی تھی، ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظر ایک خوبصورت عالی شان محل پر پڑی، جس کے دروازے سونے کے تھے، جس پر ہیرے جواہرات اور لال کا کام ہوا تھا۔ اسے بہت زیادہ مزین اور آراستہ کیا جا چکا تھا، بہت زیادہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، بڑا ہی خوبصورت تھا اور تحد نگاہ وسیع بھی تھا۔ اتنا خوبصورت اور اتنا عالی شان محل دیکھ کر اس عورت سے رہا نہ گیا۔ یہ پوچھنے لگی کہ یہ کس کا محل ہے؟ کیا یہ حضرت آدم کا محل ہے؟ ایک غیبی آواز آئی، نہیں نہیں، یہ آدم کا محل نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا یہ کسی نبی کا محل ہے؟ کہا یہ نبی کا محل بھی نہیں۔ پھر پوچھا کیا یہ کسی صحابی کا ہے؟ کہا صحابی کا بھی نہیں۔ کیا یہ کسی رسول کا ہے؟ کہا رسول کا بھی نہیں۔ پھر پوچھنے لگی کیا یہ کسی ولی اللہ کا ہے؟ کہا ولی اللہ کا بھی نہیں۔ تو یہ سوچنے لگی، حیرت زدہ ہو گئی کہ جب کسی رسول کا نہیں، پیغمبر کا نہیں، نبی کا نہیں، کسی کا بھی نہیں، صحابی کا، ولی اللہ کا کسی کا بھی نہیں، تو پھر آخر یہ کس کا محل ہوگا؟ یہ نہ تو گنہگاروں کا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو گنہگار جنت میں آئیں گے نہیں، آئیں بھی صحیح تو اتنا بڑا عالیشان محل ان کو نہیں ملے گا، تو پھر یہ محل کس کا ہوا؟ عورت نے پوچھا کہ پھر آخر یہ محل کس کا ہے؟ تو ایک غیبی آواز آئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، مشکلات کو سہتے ہیں، غموں کو برداشت کرتے ہیں، جو تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، غربت پر صبر کرتے ہیں، صبر کر کے ان کو سہ لیتے ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اتنے میں اس عورت کی آنکھ کھلی تو یہ سوچنے لگی کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو صبر کر رہی تھی، کیا مجھ سے زیادہ بھی کسی پر ظلم ہوئے ہوں گے؟ تو جب کوئی اور مظلوم ہے بھی نہیں تو پھر یہ محل تو میرا ہوا۔ مجھ سے زیادہ کس نے ظلم سہے ہوں گے، کس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی؟ تو بس یہ محل جب میرا ہے، جب میرا اللہ مجھے جزا دے گا تو پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اپنی جزا اللہ سے لوں گی اور وہی بہتر جزا دینے والا ہے، وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ بس یہی سوچتے ہوئے اس عورت نے کیا کیا، مردے کو قبر کے اندر لٹایا، مٹی ڈالی اور اپنے گھر چلی گئی۔ تو پیاری بہنوں، جس عورت نے اتنے دکھ سہے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر بڑے اور عالی شان محل سے نوازا۔ اور ابھی تو یہی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کا جام پلائے گا، فاطمہ الزہرا کی چادر کے سائے تلے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، یہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بھی جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں تو بس پھر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی خوشحال بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔